बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात और FIA ने 3 शख्सियात को तलब कर लिया है और डिलीट के मामले के ऊपर उनसे इंक्वायरी जो है वो की जाएगी। और फिर ये मुल्क वोट का मुल्क है, बूट का मुल्क नहीं। फजलुर रहमान ने धमकी दी है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और उनके ऊपर रियासत हरकत में क्यों नहीं आती, और नून लीग ने क्या पॉलिसी इख्तियार की हुई है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर आरिफ अलवी साहब ने 7 निकात पेश कर दिए हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए और पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए। और ये पहला कदम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि टेबल पर बैठकर बातचीत जो है वो की जाए। और फिर राय साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ से एक फ़ैसला आया, जस्टिस काजी फायजी ईसा साहब किस तरह से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को देखते हैं और वो क्यों समझते हैं कि उनका प्लेटफॉर्म यानी सुप्रीम कोर्ट सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है और उनके जो मखसूस नशिस्तों के मुकदमात जो अपीलें ज़ेर समात हैं ये अवामी मफाद आमा का केस नहीं है। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राजा साहब, जो सबसे अहम खबर है वो हैं फजलुर रहमान साहब। और फजलुर रहमान साहब ने मुजफ्फरगढ़ में खिताब किया और वो क्या कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक बार फिर पुकारा और वो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आवाम के हक से मजाक किया जाता रहे। लोगों को हकूक देने होंगे वरना आइन का तकाजा पूरा नहीं होगा। इस सफ़र में जेल आए या कब्र का मरहला, इसको हम पूरा करेंगे। हम सियासी मैदान में आपका मुकाबला करेंगे और मुकाबला करना हम जानते हैं। हमने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। ताकतवरों को बताना चाहता हूँ आपके पास ताकत का नशा होगा मगर हम इसे नहीं मानते। हम 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। ये नहीं हो सकता कि तुम टांग पर टांग रख कर कहते रहो कि आवाम की क्या हैसियत। राजा साहब, फजलुर रहमान साहब ने ये पहला मौका नहीं है। 2 सवाल है मेरे फजलुर रहमान की इन गुफ्तगू से जो उन्होंने की हैं और मुतादिद दफ़ा करते रहे कि फजलुर रहमान साहब सलामी के चबूतरे पर खड़े होकर सलामी भी लेते हैं, डंडा बरदार भी इनके पास हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर दीवारें फैलांग कर, दरवाजे फैलांग कर दाखिल हुए, पुलिस वहाँ पर खड़ी तमाशा देखती रही, कोई केस दर्ज नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ एक तहरीक चलाई गई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फजलुर रहमान ने रियासत की ईंट से ईंट बजाने की बात की, किसी ने कोई स्टेटमेंट जारी तक नहीं की, मुकदमा तो दूर की बात है। राजा साहब, फजलुर रहमान ने अपने कंधों पर हाथ मारकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पुकारा, ललकारा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और फजलुर रहमान साहब जब रियासत को आईनी हदूद में रहने की बात करते हैं तो आगे से जवाब ज़रूर आता है, लेकिन हुकूमत वक्त प्यार से अपनी स्टेटमेंट में ये कहती है कि कोई बात नहीं, मौलाना इज़्ज़त और एहतराम की जगह पर हैं और हम उनसे बात करेंगे। फजलुर रहमान की हैबत और दहशत का इस वक्त हुकूमत के ऊपर और कुछ और लोगों के ऊपर इतना खौफ तारी है कि उन्हें उनके बयानात का जवाब भी देने की ये सलाहियत नहीं रखती। और दूसरी तरफ 7 सितंबर जलसे पर जलसा। राय साहब, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ये तमाम दरवाजे, ये तमाम पाबंदियां, ये तमाम जो एक लिस्ट बनाकर अपने इदारों के सामने पेश की जाती है और फिर उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं, ये सख्तियां क्या सिर्फ इमरान खान के लिए हैं? क्योंकि खान साहब ने अपने आप को सरेंडर किया है पाकिस्तान के इदारों के आगे। इमरान खान ने निज़ाम के आगे अपने आप को सरेंडर किया। इमरान खान ने कानून के आगे हाथ बांध कर कहा कि जनाब अगर मैं कसूरवार हूं तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें लेकिन सबूत पेश कर दें। आपने सबूत पेश किए, वो सबूत खड़े नहीं हो सके अदालत के अंदर और इमरान खान बरी होते गए। और आपको अपनी बरीयत का इमरान खान की इतना अफसोस है कि आपने स्टेटमेंट जारी की, 1 बरस गुजर गया। वो मुकदमा जो इमरान खान के खिलाफ बनाए गए खासतौर पर 9 मई के, उसमें राय साहब कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो बरीयत क्यों अदालतें दे रही हैं? क्या पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान से मिली हुई हैं जहां से बरीयत के फैसले आते हैं? जो राना सनाउल्लाह कहेंगे कि जनाब ये शिकवा दुरुस्त है कि प्रोसिक्यूशन ने अच्छा काम नहीं किया। राय साहब, 2 चीज़ें हो सकती है ना, प्रोसिक्यूशन ने जानबूझकर अच्छा काम नहीं किया या फिर दलाइल और सबूतों में जान नहीं थी कि आप सारे का सारा मलबा लफ्ज जान पर डाल रहे हैं कि जानबूझकर ये काम जो है वो ठीक नहीं किया गया। राय साहब, योर टेक। देखिए हाशमी साहब, इस फैसले के अंदर भी 3 ब्रेकिंग न्यूज़ छुपी हुई हैं। ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और इस फैसले के 3 ऐसे नुकात जो पाकिस्तानी मीडिया ने जानबूझकर एक ख़ास एंगल से चलाए हैं, ये अपने व्यूअर्स को समझाने ज़रूरी हैं। ये तीनों नुकात भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये जो तहरीरी फैसला है
جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے خود تحریر کیا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب سے جڑا یہ کیس تھا، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کے تحریری فیصلے کے پہلے نقطے میں یہ الفاظ لکھ دیے کہ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ جب ایک سیاسی جماعت کا سربراہ یعنی عمران خان صاحب، جو اس عدالت کا وکیل بھی نہیں ہے، کسی مقدمے میں جب عدالت سے مخاطب ہوگا تو وہ سیاسی نوعیت کے معاملات پر بات کرے گا اور عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرے گا. اب یہ پہلا نقطہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رک جائیں. یعنی جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کے اس کیس کی لائیو نشریات اس لیے نہیں ہونے دی کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کریں گے، صرف خدشے کی بنیاد پر. یعنی جسٹس فائز عیسیٰ تنہا یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی الہام ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کوئی پوائنٹ سکورنگ کریں گے؟ انہوں نے اس فیصلے کے پہلے نقطے میں اپنے ذاتی تعصب کا اظہار کر دیا جب انہوں نے کہا کہ مجھے پہلی خدشہ تھا. یعنی ابھی سماعت شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے ان کے ذہن میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ تعصب موجود تھا. اور کیا عدالتیں خدشوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں؟ یعنی ہیرنگ ہوئی بعد میں، جسٹس فائز عیسیٰ کو خدشہ پہلے تھا اور اس کیس کی لائیو نشریات نہ کرنے کا فیصلہ اس کیس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے کر لیا گیا. تو جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک خدشے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا. اس سے بڑا مذاق اور اس سے بڑا مضحکہ خیز تحریری حکم نامہ شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں آیا ہوگا. اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ اسی تحریری حکم نامے کے دوسرے حصے میں یہ کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی نے بعد میں عدالت میں نیب ترامیم والے مقدمے پر خطاب کرتے ہوئے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ کیسے اس مقدمے سے ہٹ کر غیر متعلقہ موضوعات پر چلے گئے اور جیل سے متعلق شکایات شروع کر دیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جن کے ایک ایک لفظ میں عمران خان صاحب کے لیے زہر بھرا ہوتا ہے، آپ ذرا اس لفظ پر غور کریں کہ عمران خان صاحب نے نیب ترامیم والے مقدمے پر خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو دلائل کے لیے کل 5 منٹ ملے. خان صاحب نے پہلی پیشی میں 2 گھنٹے 27 منٹ انتظار کیا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ذاتی تسکین کے لیے، ذاتی انا کی تسکین کے لیے خان صاحب کو بولنے نہیں دیا. اور اس مرتبہ جو سپریم کورٹ کے رپورٹر وہاں موجود تھے اس سماعت کو کور کرنے کے لیے، ان کے مطابق عمران خان صاحب صرف 5 منٹ بولے. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا. یہ خطاب کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں عمران خان صاحب کے متعلق کتنا تعصب اور کتنا زہر بھرا ہوا ہے. اس طرح کا جو جج ہے، یعنی جو مینٹلی اپسیٹ جج ہے، یہ تو لوور کورٹ میں بھی جج نہیں بن سکتا. اور پاکستان کی بدقسمتی کے اتنے جو متعصب جج ہیں یہ اس وقت چیف جسٹس بن کر بیٹھے ہوئے. اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اطہر بن اللہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، لیکن سپریم کورٹ ہر مقدمے کو براہ راست نشر نہیں کر سکتی. خصوصاً ایسے مقدمات لائیو نہیں دکھائے جا سکتے جن میں کوئی سیاسی یا ذاتی مقاصد وابستہ ہوں. اچھا، نیب ترامیم کا جو کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کا ذاتی یا سیاسی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیب کی جو ترامیم ہے، یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو جعلی کیسز بنائے گئے ہیں، ان میں عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. بہت سے عمران خان صاحب کے وکلاء نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب آپ یہ کیس فائل نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میری ذات کو چھوڑیں، یہ ملک کو لوٹنے کے لیے نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں. اس لیے خان صاحب یہ پٹیشن جو ہے یہ لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں. لیکن اس کے بعد ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے، اس میں جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ کے پی حکومت کی جانب سے عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کی درخواست کی گئی. عوامی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث لائیو نشریات کی درخواست مسترد کی گئی. اب یہاں پہ رک جائیں، جو ایک اہم ترین نقطہ ہے جس کی جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. جو ہمارے ویورز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ جو نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں
اس کے متعلق جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے یہ جو جملے ہیں ان کے اوپر کامنٹ کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ، گالم گلوچ بالکل بھی نہ کریں، شائستگی کے ساتھ ذرا کامنٹ کریں جو نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث لائیو نشریات کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اب یہ مقدمہ ایک ایسے لیڈر سے جڑا ہوا تھا جس کو بدترین حالات میں، جس سے جسٹس فائز عیسیٰ نے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا، جو کہ آج 303 دنوں سے جیل میں ہے، جس کی پوری قیادت یعنی جس کی پارٹی کی پوری قیادت کو جیل میں ڈالا گیا، جس کی قیادت کے رہنماؤں کو ٹارچر کیا گیا، ڈرل کیا گیا، پارٹی کے آدھے سے زائد رہنماؤں کو نائل کر دیا گیا یا ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور ایک کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی گئی۔ مضحکہ خیز انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے، پوری اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، پورا عدالتی نظام اس ایک لیڈر اور اس ایک پارٹی کے خلاف کام کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں عوام نے عمران خان صاحب کو 3/4 اکثریت دے دی اور نون لیگ کل ملا کر اصل میں 2 نشستیں اور فارم 45 کے مطابق 17 نشستیں جیت سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 87% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جس لیڈر کے ساتھ 87% عوام کھڑے ہیں، 87%، اس سے جڑے مقدمے کے متعلق جسٹس فائز عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں تھا جس کے پیچھے 87% عوام کھڑے ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے پیچھے 3 جج بھی نہیں کھڑے، ان کے اپنے ساتھی جج بھی نہیں کھڑے، شاید ان کی امیڈیٹ فیملی ممبرز کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہ ان کے فین کلب کے جو ممبر صحافی تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا نام جو ہے، یہ جب تاریخ ان کو جج کرے گی، میں استارتاً کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اب جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک اور اہم پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ عمران خان صاحب جب پچھلی پیشی میں اپیئر ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے، خان صاحب کو 2 گھنٹے 27 منٹ انتظار کروایا، بولنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی ایک تصویر لیک ہو گئی جو کہ بلو شرٹ میں، تو پورے پاکستان میں ایک طوفان آ گیا، انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائن بنی، اور اس ایک تصویر کے لیک ہونے پر سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ نے اتنی ایکسٹینسو تحقیقات کروائی کہ ایک لا کلرک کو برطرف کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پورے پاکستان میں عمران خان صاحب اتنے مقبول ہیں کہ ان کی ایک تصویر تمام ٹی وی چینل، تمام وی لاگز، تمام تبصروں تجزیوں کی ہیڈ لائن بن گئی۔ تو ایک ایسا لیڈر جو اتنا مقبول ہے، اس سے جڑے مقدمے کے متعلق فائز عیسیٰ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں، ان کے متعلق حسنات ملک جو سپریم کورٹ کے ایک بڑے مستند رپورٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پیش ہوئے ہیں عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں، تو میں نے 15 سال سے میں سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، 15 سال میں نے کبھی سپریم کورٹ میں اتنا پینک نہیں دیکھا جتنا میں نے اس دن دیکھا جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، اور یہ خوف تھا کہ عمران خان صاحب کی کوئی دوبارہ تصویر نہ لیک ہو جائے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب عوام میں کتنے مقبول ہیں کہ ان کی تصویر کو روکا جا رہا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس فیصلے میں جو ایک اور بڑا خلا ہے، وہ خلا یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ مقدمات کی براہ راست نشریات دکھائی گئیں، لیکن بعد میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نشریات روک دی گئیں۔ یعنی اس سے پہلے مقدمات کی نشریات دکھائی گئیں، لیکن جب عمران خان صاحب کی لائیو نشریات کے متعلق بات آئی تو پھر یہ یاد آ گیا کہ اس سے کوئی انصاف کے تقاضے جو ہیں یہ متاثر ہوں گے۔ اب اس کے اندر جو اہم ٹوسٹ ہے، وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کا نام ٹی وی چینلز پر کس نے بین کروایا؟ کس نے کہا کہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے یہ ٹی وی چینلز پر نہیں چلے گی؟ کس نے کہا؟ یہ اب اوپن سیکرٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹی وی چینلز کو کہا کہ عمران خان صاحب کا نام نہیں چلے گا، آپ بانی پی ٹی آئی کہیں، اور عمران خان صاحب کی تصویر یا ویڈیو جو ہے یہ ٹی وی چینلز پر نہیں چلے گی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک معمولی بالکل ہیج قسم کے معمولی ہرکارے کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کی وہی پالیسی ٹو کی کہ عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو اس لائیو سماعت سے عوام تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اس کے اندر ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں تھا، تو ان کے گھر کے اندر سے یہ گواہی آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک عوامی لیڈر ہے۔ وہ گواہی کیسے آئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، جب عمران خان صاحب کی پہلی پیشی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے، تو اس وقت یہ ایک اطلاع پھیل گئی کہ یہ مقدمہ جو ہے دیگر مقدمات کی طرح لائیو نشر کیا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر تھے 12,000۔ آدھے گھنٹے کے اندر یہ سبسکرائبر عمران خان صاحب کی پیشی کی اطلاع کی وجہ سے 70,000 ہو گئے آدھے گھنٹے میں۔ تو اس سے کیا یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ عوامی مفاد کا مقدمہ تھا؟ عمران خان صاحب کو لوگ سننا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کے متعلق لوگ ججز کے ریمارکس اور عمران خان صاحب کے جوابی آرگومنٹ سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے جسٹس اطہر من اللہ نے اس فیصلے سے اختلاف بھی کیا۔ اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے نیب ترامیم کے کیس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی از خود سروے کروایا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ عوام نے اس کیس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی؟ جب 12,000 سے 70,000 آپ کا سبسکرائبر آدھے گھنٹے میں ہو گیا، تو اس سے زیادہ عوام کیا دلچسپی ظاہر کریں کہ آپ کے گھر آ کر بتائیں کہ حضور والا عمران خان صاحب 87% عوام کے محبوب لیڈر ہیں؟ تو یہ ایک عوامی دلچسپی کا کیس تھا۔ اب آخر میں انہوں نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ اس کیس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی اب وکلاء کریں گے، اگرچہ چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کی سہولت موجود رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی مرتبہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلی مرتبہ عمران خان صاحب کو بولنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑی ڈانٹ پڑی۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بڑی ڈانٹ پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ نے عمران خان صاحب کی اس مرتبہ تصویر تو لیک نہیں ہونے دی، لیکن آپ نے پوری تابعداری ہماری نہیں دکھائی، اور عمران خان صاحب کی جو 5 منٹ کی ٹاک یا جو 5 جملے تھے، یہ اتنے بھاری پڑ گئے پورے اس بوسیدہ ریاستی نظام پر کہ اس دن کی تمام ہیڈ لائنز، تمام پروگرام، تمام تجزیے وہ انہی 5 جملوں کے گرد گھومتے تھے۔ تو اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ مینٹلی اس منصب کے لیے انفٹ ہیں۔ برطانوی خاتون ہائی کمشنر کو جنہوں نے خط لکھا، اس کی ایک الگ سٹوری ہے، وہ کسی اور پروگرام میں شیئر کریں گے، لیکن آپ کے پاس ایک اور بریکنگ نیوز ہے، یہ ذرا کوئکلی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ صاحب، یہ پاکستان کی عدالت ہے جس نے اپنے اس پلیٹ فارم کو ایک سیاسی پلیٹ فارم میں تبدیل کر دیا ہے۔ فیصلہ نیب ترامیم کیس کے حوالے سے جو اسے لائیو سٹریم کرنے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر جاری کیا گیا، اور اس فیصلے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہنے والے، لکھنے والے، سمجھنے والے اور فیصلہ کرنے والوں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں اور ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا، تو ان کے اس اعلان کے بعد انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جناب آپ کا یہ پلیٹ فارم سیاسی ہی ہے اور آپ نے اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ راز صاحب، تحریری حکم نامے میں کیا قرار دیا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کی درخواست دی گئی۔ درخواست میں ایک جواز یہ پیش کیا گیا کہ دیگر کیسز کے مقابلے میں اس کیس کی عدالتی کارروائی براہ راست نشر نہ کرنا امتیازی سلوک ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ کے پی حکومت کا جواز حقائق سے منافی ہے، کیونکہ بہت کم مقدمات کی کارروائی براہ راست دکھائی گئی، کچھ مقدمات کی براہ راست نشریات دکھائی گئی، لیکن بعد میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نشریات روک دی گئی۔ خیبر پختونخوا کی درخواست میں کوئی قانونی نقطہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے بنیادی حقوق سے کیسے انحراف کیا جا رہا ہے، لہٰذا براہ راست نشریات دکھانے کی خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک یہ بھی سوال آیا کہ 2023 18 ستمبر کو فل کورٹ میٹنگ میں عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا آپ کو ایک ریفرنس رائے صاحب خبر کے اندر دیا، اس فیصلے کا ایک حصہ۔ لیکن جو اہم بات تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھی کہ اسے سرکاری پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور ہمارا خدشہ درست تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے میں لائیو سٹریمنگ درخواست ناقابل سماعت اور میرٹ پر نہیں،
نیب ترامیم مرکزی کیس کی 53 سماعتیں ہوئیں. 53 سماعتوں میں بانی پی ٹی آئی ایک مرتبہ بھی سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. 53 عدالتی سماعتوں میں بانی پی ٹی آئی نے عدالتی کارروائی کی براہ راست نشریات کی درخواست کی نہیں، نہ ہی کے پی حکومت نے کبھی عدالتی کارروائی براہ راست نشریات دکھانے کی درخواست کی. کے پی حکومت اس کیس پہ فریق ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعت کا وہ سربراہ جو وکیل بھی نہ ہو، اگر وہ کہے کہ اسے سنا جائے تو اس سے یہ کبھی امکان پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی کارروائی سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. ہمارے خدشات اس وقت درست ثابت ہوئے جب بانی پی ٹی آئی نے 30 مئی کو عام انتخابات کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور دیگر ایسے مقدمات کا ذکر کیا جو اس وقت ہمارے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں تھے. جو فریق جو ہمارے سامنے ہی نہیں، ان کے بنیادی حقوق متاثر ہونے کا امکان ہے. پاکستان کی عوام بھی تو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے نا قاضی صاحب. پاکستان کی عوام بھی تو گھروں میں بیٹھی ہوئی بجلی کا انتظار کر رہی ہے اور اچھے دنوں کے خواب دیکھ کر روز رات کو سو جاتی ہے، خواب دیکھتی ہے، اٹھتی ہے، کام کرتی ہے، پھر جاگتی ہے، پھر اسی چکی میں پستی ہے، پھر سو جاتی ہے. وہ عوام بھی تو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. وہ عوام جس کا روز قتل کیا جاتا ہے، کبھی روٹی کے نام پر، کبھی عزت کے نام پر، کبھی استحکام کے نام پر، کبھی اچھے پاکستان کے خواب دکھا کر، کبھی ملک اور قوم ترقی کرے گا. لیکن ترقی کون کرتا ہے؟ ملک میں سیاستدان کا بیٹا، بیوروکریٹ کا بیٹا. راج صاحب، پاکستان کی عوام ساری اکٹھی ہو کر چلی جائے قاضی صاحب کے چیمبر کے باہر اور دروازہ کھٹکھٹائے کہ قاضی صاحب دروازہ کھولیں، جاگیں، اٹھیں اور پاکستان کی عوام کو انصاف دیں. میں دلیل کے طور پر الفاظی سے ہٹ کر، حقائق جو ہمیں سب بیان کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر آئے صاحب، نیب ترامیم کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ترمیم ایسی کی گئی جس کا ذکر اطہر منیلا صاحب نے بھی کیا کہ نیب ترامیم ہوتی ہیں اور اس ترمیم کا فائدہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو ہوا. کچھ جائیدادیں تھیں کچھ آپ کی، اور آپ سے سوال یہ پوچھا گیا کہ اے دس دیو پاکستان دی عوام نو کہ بھائی جان جائیداداں بنائیاں تسی کس طرح نے، مطلب جو برڈن آف پروف ہے دیٹ ایکچولی از آن نواز شریف. لیکن وہ شکی ختم کر دی گئی. اور پھر اگر آپ پبلک آفس ہولڈر تھے اور کہیں نہ کہیں یہ امکان ہے کہ یہ پیسہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے نہیں بنایا گیا، تو پھر ریاست یہ سوال کرنے کی مجاز تھی. آپ نے وہ قانونی اڑا کر رکھ دیا کہ آپ نہیں پوچھ سکتے، اور ثبوت اگر باہر سے آئیں گے جہاں پر یہ پیسہ پارک کیا گیا تو وہ ثبوت بھی ایڈمیسیبل نہیں ہوں گے کورٹ کے اندر. تو فائدہ تو پہنچا، لیکن عوامی مفاد کا یہ کیس آپ اسے نہیں قرار دے رہے. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اس خبر کے اندر بھی ایک بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہے. یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کو جلسے کی نام نہاد اجازت ملی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف یہ کیمپین چلائی گئی کہ پی ٹی آئی اس جلسے کے آرڈر کو چیلنج کیوں کر رہی ہے. یہ اصل میں جو اجازت ملی ہے پی ٹی آئی کو، یہ اسلام آباد میں نہیں ملی. میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں اور 25 سال سے اسلام آباد میں صحافت کر رہا ہوں، یہ جو ان کو جلسے کی اجازت ملی ہے یہ روات کے قریب ملی ہے. روات کے قریب یعنی اسلام آباد سے تقریباً 40-45 کلومیٹر دور ایک دور افتادہ مقام جس کو کہا جاتا ہے، راولپنڈی میں بھی نہیں، روات کے قریب ایک دیہاتی علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جا کے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے. اس وقت اتنا خوف ہے کہ اسلام آباد کی کسی بھی حدود میں، یعنی ڈی چوک یا ریڈ زون تو چھوڑ دیں، F9 F10 پارک یا جو شکر پڑیاں کا پریڈ گراؤنڈ ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود جلسوں کے لیے مختص کیا تھا، تو وہاں بھی عمران خان صاحب کی اس پارٹی کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. روات میں بھی جو جلسے کی اجازت دی گئی اس کے ساتھ 39 شرائط جو ہے عائد کی گئی. اب آ جائیں جو پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کو عمران خان صاحب سمیت یعنی بیرسٹر گوہر، اسی طرح جو رؤوف حسن ہے، ان کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کے متعلق یہ ٹویٹ کیوں کیا کہ 1971 کے سانے کا ذمہ دار کون تھا اور اصل میں غدار کون تھا. ہاشمی صاحب، اس حوالے سے ایک جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی 3-4 ویڈیوز آج کے دن میں وائرل ہوئی ہیں. ویڈیوز اگرچہ پرانی ہیں لیکن اس میں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر نے سانحہ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار ایک ڈکٹیٹر یحییٰ خان تھا. یحییٰ خان نے ملک کو 2 لاکھ کر دیا اور اس کا احتساب ہونا چاہیے اور حمود الرحمان کمیشن کو منظر عام پر آنا چاہیے. یہ صرف 2 سال پہلے کی
2.5 سال پہلے کی نواز شریف کی ویڈیو ہے. تو اگر نواز شریف کے خلاف عمران خان صاحب نے تو اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کیے, اگر نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کوئی فوج کی حرمت یا فوج کے کوئی پریسٹیج, فوج کے عزت و احترام کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس کے قبر کے پیچھے عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا اس کا مقصد ہے. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ فوج 1948 کی, 65 کی, 71 کی, اس کے بعد کارگل کی یہ جنگ ہے, یہ ہار گئی, یہ 5 جنگیں ہاری ہے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ اب بھی دفاعی بجٹ مانگتی ہے اور قوم کی ہڈیاں نچوڑ کے کھا گئی ہے یہ فوج. اب یہ جو تقریر تھی پارلیمنٹ کے اندر خواجہ آصف کی, اس کی پورے پاکستان نے مذمت بھی کی تھی کہ آپ فوج کے اوپر کس طرح کے بیہودہ الزامات لگا رہے ہیں کہ فوج 5 جگہ ہار گئی. تو وہی خواجہ آصف جو ہیں ان کو وزیر دفاع بنایا ہوا ہے, اپنا باس بنایا ہوا ہے. تو خواجہ آصف کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ کیونکہ ان کا یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کیا ہے. اب اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کے اوپر ہم ایک ایسا مقدمہ بنا دیں گے جس میں آرٹیکل 6 ہم لگائیں گے, غداری کا مقدمہ, اور آپ کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. یہ عمران خان صاحب کو دھمکانے کے لیے اور پی ٹی آئی کو دھمکانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا. لیکن عمران خان صاحب اب اس اپنی ٹویٹ پر اور اس ویڈیو پر ڈٹ گئے ہیں, اور اس ویڈیو کو پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر پن کر دیا ہے, یعنی اس کو مکمل طور پر پرومیننٹ کر دیا ہے. اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی بھی اس ٹویٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے مقدمہ کرنا ہے کر لیں. ہماری قانونی ٹیم, اگرچہ پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا, لیکن ہماری قانونی ٹیم جو ہے وہ اس معاملے پر یہ دیکھے گی کہ اس مقدمے میں ہم نے کیا کرنا ہے. اب ہاشمی صاحب, پاکستان کے اندر میں نے آرمی چیفز کی, یعنی سابق آرمی چیفز کی بطور صحافی اور میرے ساتھ کچھ اور اینکرز نے بریفنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں, اور ان بریفنگز میں کبھی ایک مرتبہ بھی جنرل یحییٰ کے متعلق کسی آرمی چیف نے, کسی جنرل نے, کسی بریگیڈیئر نے, کسی فوجی آفیسر نے, کسی سپاہی نے ایک مرتبہ بھی ان کے متعلق کوئی مثبت الفاظ استعمال نہیں کیے. لیکن آج جنرل یحییٰ کا اتنا درد جاگ گیا کہ یہ صرف سوال کیا گیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں اور یہ کمپیریزن کریں کہ سانحہ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار کون تھا. یہ تو 25 کروڑ عوام یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی پارلیمنٹ میں جو اس وقت بھی پارلیمنٹ موجود ہے, اس کے 90% جو ارکان پارلیمنٹ ہے یہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل یحییٰ ذمہ دار تھے. اس کے اوپر جو ریٹائرڈ فوجی افسران نے کتابیں لکھی ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل یحییٰ پرائمرلی جنرل یحییٰ ذمہ دار تھے. لیکن عمران خان صاحب کو اگر اس مقدمے میں ان کے خلاف کوئی غداری کی دفعات لگائی جاتی ہیں یا مقدمہ قائم کیا جاتا ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کا مقدمہ کمزور ہوگا اور صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کوئی فوج کے عزت و احترام کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ صرف شریف خاندان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس معاملے پر غداری کا اور آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے. صاحب, ایک طرف اجازت فضل الرحمان صاحب کو مل گئی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں مل رہی. پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی مقامی ایڈمنسٹریشن سے اجازت مانگی ہے, ان کی اجازت نہیں تسلیم کی گئی, انہیں نہیں دی گئی, اور پھر اس اجازت کو ایک پولیٹیکلی ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی, اور پھر الٹیمیٹلی یہ مقدمات, یہ کیسز عدالتوں میں گئے, درخواستیں گئی کہ ہمیں اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اب اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے, عدالتیں بلاتی ہیں, توہین عدالت کی کارروائیاں, اور پھر ایک پورے کا پورا ایک طریقہ ہے. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے متعدد دفعہ کہا, لیکن کچھ ایسے بھی عناصر میدان کے اندر موجود ہیں کہ جب یہ جلسے کیے جائیں اور جب یہ جلوس نکالے جائیں, ریلیاں ہوں, تو کچھ ایسے عناصر کو اس میں شامل کر دیا جائے جو تخریب کاری کریں گے, اور اس کا بلیم الٹیمیٹلی عمران خان کی جماعت پر آئے گا. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان پر ایک اور مقدمہ ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ہدایات جاری کی اور ان ہدایات کی روشنی میں یہ سب کچھ جو ہے باہر کیا جا رہا ہے. رائے صاحب, خان صاحب کی سرویلنس ہو رہی ہے, اور کبھی امکان یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب احتجاج کی بات کرتے ہیں تو اسے ایک غلط رنگ دے کر استعمال کیا جائے کہ عمران خان نے فلاں تاریخ کو جیل میں احتجاج کی کال دی. بالکل اسی طرح پاکستان میں جب عمران خان نے
جو اس وقت آرمی چیف ہے ان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، تو بتایا گیا کہ کابینہ نے ایک پرچے کی باقاعدہ طور پر اجازت دی ہے، اور پرچہ ہوگا ہرزہ سرائی کا عمران خان کے خلاف، اور اس میں رپورٹرز کو بطور گواہ صحافیوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تو عین ممکن ہے کہ اسی قسم کا کوئی کام ہو اور کچھ تخریب کار عناصر موجود ہوں جو ایکٹیویٹ ہو جائیں یا پھر انہیں ایکٹیویٹ کروا دیا جائے۔ تو اجازت فضل الرحمان کو ملتی ہے، تحریک انصاف کو نہیں ملتی۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، فضل الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں جو الفاظ وہ بول رہے ہیں یہ ہمارے ویورز نے بڑے غور سے سننے ہیں۔ یہ بڑے تکلیف دہ الفاظ ہیں لیکن یہ دہرانے پڑ رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے اس ویڈیو میں یہ الفاظ بولے کہ 1971 میں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کے کردار نے 1971 میں ہمارے سروں پر ذلت و رسوائی کا ٹوکرا رکھ دیا، آپ نے بھارت کے سامنے 90,000 پاکستان کے فوجیوں نے سرنڈر کیا، ہمارے گلے کے اندر اور ہمارے سروں کے اوپر آپ نے ذلت و رسوائی کے ایسے طاق ڈال دیے جو کہ پوری رہتی تاریخ تک ہم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ یہ 90,000 فوجیوں کا جو سرنڈر ہے، اس داغ سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے، اور تم بھی ہمیں جانتے ہو اور ہم بھی تمہیں جانتے ہیں۔ یہ میرے یا آپ کے نہیں، خان صاحب کے نہیں، یہ فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو ہر انٹرنیشنل فورم پر فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کے جتنے بھی انٹرنیشنل دورے تھے بطور صحافی وہ کور کیے ہیں، اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ خان صاحب نے ہر انٹرنیشنل فورم پر فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ جو ویڈیو وائرل ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف اسی طرح کی کبھی کوئی کارروائی کی گئی؟ کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف تو کوئی غداری کا مقدمہ نہیں بنایا گیا، ایف آئی اے نے ان کو تو طلب نہیں کیا، ان کی جماعت کے 4-5 رہنماؤں کو تو طلب نہیں کیا گیا۔ تو پھر اگین یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر 90% جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ اس معاملے پر بات کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب نے تو اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کیے، صرف قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے یہ آپ پڑھ لیں۔ لیکن چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو ہر صورت میں اس نئے مقدمے میں پھنسانا ہے، اس لیے یہ شریف خاندان جو ہے یہ فوج کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے، اور خواجہ آصف جیسے اور عطا اللہ تارڑ جیسے جو کریکٹر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹویٹ پر عمران خان صاحب کے خلاف ہم ہر صورت میں کارروائی کریں گے۔ حالانکہ اس کے اندر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ جب یہ کارروائی کروانے کے لیے، یعنی جب یہ مقدمہ عدالت میں لے کے جائیں گے تو عدالت یہ کہے گی کہ اچھا حمود الرحمان کمیشن سے جڑا یہ مقدمہ ہے، ذرا کھولیں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، عمران خان صاحب نے اس کے متعلق کیا غلط بیانی کی ہے۔ تو کیا حمود الرحمان کمیشن جس کو ہم نے دبایا ہوا ہے 7 پردوں کے نیچے، کیا یہ ریاست حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کھولنے پر تیار ہو جائے گی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے حمود الرحمان کمیشن کو دبایا گیا؟ یہ عمران خان صاحب کی کسٹڈی میں تو نہیں ہے، یہ میری یا آپ کی کسٹڈی میں تو نہیں ہے، فوج کی کسٹڈی میں ہے۔ تو کس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو دبایا گیا ہے؟ اس لیے اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو الٹا وہ تمام جو ایفرٹس کی گئی ہیں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو چھپانے کے لیے وہ ساری ضائع ہو جائیں گی، اور یہ جو مقدمہ ہے اگر عدالتوں نے کوئی میرٹ پر فیصلہ کیا تو یہ پہلی پیشی کے اندر ٹریش ہو جائے گا، اور مزید سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا ان تمام اداروں کو، شخصیات کو، افراد کو، حکومت کو، اور الیکشن کمیشن اور پورا جو ریاستی نظام ہے جو کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں اس وقت جیل کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ راج صاحب، اس ماحول میں عارف علوی صاحب میدان میں آئے، پاکستان کے طاقتور حلقوں اور عمران خان کے درمیان ایک برج کا کام کرنا اوبویسلی بڑا ایک امپورٹنٹ تھا، اور ایک ایسی شخصیت کی تلاش تھی جو یہ کام کر سکے، اور عارف علوی صاحب نے یہ کردار ماضی میں بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ عارف علوی صاحب نے اب 7 نکاتی ایک حل پیش کر دیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پر آئیں، کھلے ذہن سے معاملات کی سنگینی کو سمجھیں نے کی کوشش کی جائے، انا اور غصے کے جذبات کو کم کریں، دریا کے دونوں کناروں سے پل باندھنے کی کوشش کریں، کوئی دشمنی نہیں درگزر کریں، اور آگے بڑھنے کے لیے کے حوالے سے سوچیں، ایک سے دوسرے کو لاحق خوف کے بارے میں بات کریں اور اس کو حل کریں، اس پر بھی بحث کریں کہ مذاکراتی سیٹلمنٹ کا بدترین بدل کیا ہو سکتا ہے، غور و خوض کریں اور مسئلے کا حل پیش کریں، پہلے دوا
اور پھر دعا اور اللہ مہربانی فرمائے گا. اس ملک کے اندر مڈ ٹرم الیکشن میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا حل ہو سکتا ہے. راجہ صاحب، جب پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اب وہ اقتدار میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، ان کی کرسی کی مدت ایکسپائری ڈیٹ بہت قریب ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سسٹم میں گنجائش موجود ہے. وعدے کیے جا رہے ہیں اور ان وعدوں کی تکمیل کے لیے بساط جو ہے بچھائی جا رہی ہے کہ ہاں ہم تمہیں تمہارے اقتدار کو طول دیں گے اور تمہارا اقتدار بڑھ سکتا ہے اگر تم ہمارے لیے یہ کرو اور ہم تمہارے لیے بدلے میں یہ کریں گے. راج صاحب، یہی فارمولہ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے، چونکہ 7 نکاتی ایک پرپوزل عارف علوی صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک اور بڑی اہم خبر اور دلچسپ خبر تو یہ ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر سے بھی ایک گرفتاری ہوئی ہے، اور جو پرائم منسٹر ٹاسک فورس آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے محمد عمر ملک یعنی جو فیڈرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے جج کے ساتھ بد تہذیبی کی ہے. عدالت کے اندر انہوں نے کچھ بھرم دکھایا ہیں، اس کی وجہ سے ان کو عدالت کے اندر ہی گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر جرمانہ بھی کیا گیا. دوسرا، جو آپ نے فوج کے سابق سپریم کمانڈر صدر عارف علوی کے پیش کردہ فارمولے کے متعلق بات کی، اس حوالے سے بھی ایک دلچسپ ان سائڈ سٹوری ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پروگرام کا ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو اگلا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں شیئر کریں گے.